बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आज पूरी कौम ये दुआएं कर रही है कि या अल्लाह हमारे अफवाज को, हमारे जवानों को ताकत दे जो दहशत गर्दों से, फितनतुल खवारिज से, फितनतुल हिंदुस्तान से बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गुज़िश्ता शब भारतीय शहर दिल्ली में धमाका होता है, उसके बाद पहले कहा जाता है सिलेंडर धमाका और फिर एकदम से भारतीय मीडिया जो हमेशा पागल सा हो जाता है एक बार फिर पागल होता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू होता है। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है, झूठा इल्जाम, लाइक ऑलवेज नथिंग न्यू, वी आर यूज्ड टू इट। हम जानते हैं भारतीय मीडिया का मेंटल लेवल क्या है और कौन उनकी डोरे खींच के पाकिस्तान के हवाले से झूठ बुलवाता है। और अब ये हुआ कि फिर पाकिस्तान के अंदर हमने एक दहशतगर्दी की लहर देखी। वाना के कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और हम ये जानते हैं कि इंडिया ओपनली फंड करता है अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को, और ये कोई नई बात नहीं है। इवन यूक्रेन रशिया वॉर में आपको बताऊं कि 2 से 3 हजार इंटरनेशनल मर्सनरीज लड़ रहे हैं, जिनको पैसे दिए जाते हैं वो आगे मोर्चों पे जाके जंग लड़ते हैं। उसी तरीके से भारत पैसे देता है अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और उन्हें कहता है कि जाके पाकिस्तान में हमले करो। इसी तरह इस्लामाबाद की कचहरी के पास भी हमने देखा, G11 की कचहरी के बाद भी खुदकुश हमला होता है, कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, दर्जनों जख्मी होते हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ये प्रॉक्सी वॉर भारत बढ़ाना चाहता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना आता है, ये हम बखूबी जानते हैं। और मार्का हक में हम देख चुके हैं किस तरह उनके जहाज गिरे थे, अब उनके बाकी जहाज भी गिरेंगे, यकीनन मुश्किलात के वो भी शिकार होंगे। अब गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगा विदाउट एनी फर्दर डिले। और भी बहुत सारे इशूज हैं जो मैं आज प्रोग्राम में उठाऊंगा सबके हवाले से, लेकिन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ बड़ा मौजूद पैनल मौजूद है, उनका तारुफ करवाऊं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार, सियासतदान, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। अजहर जावेद साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद है नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को। गुफ्तगू का आगाज करेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अब्दुल्ला साहब, यकीनन आज पाकिस्तान एक ऐसे किनारे पर है, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां पर हम तारीख साज आईनी तरामीम भी देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में ऐसे काम होते हुए देख रहे हैं जो हमने पूरी जिंदगी में नहीं होते हुए देखे थे, और साथ ही साथ भारत को भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और प्रॉक्सी वॉर उनकी जानिब से अब पीक पर आ गई है। हमारे कैपिटल में धमाका होता है, हमारे कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला होता है। आपकी नज़र में व्हाट शुड वी डू, क्या लाहे अमल में इख्तियार करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, आपकी नजर में? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में एक बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है उसकी जितनी मजम्मत की जाए, मैं और मेरी तहरीक जवानान जो है इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया हैजानी कैफियत में मुब्तला था कल रात, जिसको खुद उनके पुलिस ये कहती है कि वहां न्यू दिल्ली में जो धमाका हुआ वो गैस सिलेंडर के फटने का था, और उसके बाद जो है वो तब्दीली कर दी गई। अभी भी मैंने नरेंद्र मोदी का, बाकी राजनाथ सिंह का, अजीत दोवल के तमाम के ट्विटर जो है वो सुबह पढ़े, उसके अंदर कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट या दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र नहीं था। लेकिन अब अचानक जो है वो उन्होंने, मीडिया ने जिस तरीके से रात जो है वो अपना पैंतरा बदला और उसके बाद जिस तरीके से वो मुस्तकिल एक पाकिस्तान के खिलाफ बकवासियात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, और उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जिस तरीके से मेरे ख्याल में बातचीत हुई, और उनके फॉर्मर जो उनके जनरल ऑफिसर्स और इसी तरीके से दीगर अहम सियासतदान जिस तरीके से पाकिस्तान मुतल्लिक जो है वो एक पागलपने के अंदर मुब्तला हुए हैं, मेरे ख्याल में वो एक दफा अपना ये जनून अगर निकालना चाहते हैं तो जरूर आए, लेकिन मर्द का बच्चा बन के आए। ये दुश्मनों की तरह जो छुप के कमीने दुश्मन की तरह जो है वार करना छोड़ दें। एक तरफ आप हमारे जो है वो वाना के अंदर जो है वो काम करते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी काबिल हैं कि वो चंद मिनटों में इसको छुड़वा सकती थी, और माजी में ऐसा कई दफा हमने देखा। लेकिन क्योंकि यहाँ मासूम बच्चों का सवाल है, 500 के करीब इस टाइम पे वहां बच्चे मौजूद हैं, हमें एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना है। याद होगा आपको विक्रम सूद जो उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उसने लिखा था आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के अंदर 10:30 बजे सुबह, जब पाकिस्तान के मीडिया को इल्म नहीं था, तो उसने कहा था मोर एक्सप्लोजन्स एंड more casualties expected in Army Public School Peshawar।
اس کو کیسے پتا چل گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آن بورڈ تھا، اس کا پورا را جو تھی وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اب دوسری جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وانا میں، اور پھر اس کا مطلب ایک اور بھی ہے اور وہ بڑا خطرناک ہے، یعنی کہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ اتنی ایکسیس رکھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر اسلام آباد دارالخلافہ میں معصوم لوگوں کی کچہری کے سامنے جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ 13 لوگ جو ہے ابھی تک میری اطلاعات میں وہ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان نیوکلیر ریاست بن گیا، ان کا یہ خواب تھا، بنیاد مرصوص سے پہلے ان کے دماغ میں یہ خناس گھس گیا تھا کہ ہم جو کنونشنل روایتی جنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو مار سکتے ہیں۔ انہوں نے کر کے دیکھا یہ تجربہ، ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی فضائیہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب وہ نیوی کی بلاکیڈ کی باتیں کر رہے ہیں، نیول کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے حالیہ جو ہے وہ انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی، اسی طریقے سے انہوں نے آپریشن ترشول لانچ کیا، جس کا مطلب ہے ترشول کیونکہ وہ 3 بھالوں والا ہوتا ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آئی این ایس وکرانت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر مودی وہاں جا کے آئی این ایس وکرانت کے اوپر ہولی مناتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن مہادیو لانچ کیا جاتا ہے، آپریشن سندور 2 لانچ کیا جاتا ہے۔ جنرل ان کے جو دیویدی ہے آرمی چیف، وہ آ کے پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں دینے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تمام ایک ڈیزائن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن طلعت جوتوئی صاحب، میرا سوال یہ ہے، ایک ایسا ملک جو کہ قطر کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروموٹ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، ایک ایسا ملک بھارت جو کینیڈا کے اندر جو ہے قتل کروا دیتا ہے اور اس کا وزیر اعظم آن ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ایک ایسا ملک بھارت جو کہ گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے اندر جو ہے مبینہ قتل کیس کے اندر امریکہ کے اندر وہ پکڑا جاتا ہے، اور ان کی عدالت امریکی کہتی ہے کہ جناب اس کے ملوث ہونے کے، امت شاہ کے ملوث ہونے کے اس کے اندر اثرات ملتے ہیں۔ برطانیہ ہو، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، دیگر ممالک ہوں، کون سا ملک بھارت کی دہشت گردی سے بچا ہے؟ اور اس ملک کے ساتھ امریکہ کا دفاعی معاہدہ کرنا یہ کہاں کا جو ہے وہ قانون ہے؟ خدا کے لیے عالمی دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کے اندر 10 سال ہو گئے تقریباً کلبھوشن یادو کا مقدمہ چل رہا ہے، جس آدمی کا اقرار موجود ہے، پھر وہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں، 12 آدمیوں کو آپ ٹارگٹ کل کرواتے ہیں، راج ناتھ کا آپ کا ایکسپٹنس بیان موجود ہے اس سلسلے کے اندر۔ لیکن اب فتنۃ الہندوستان کے ساتھ مل کے جس طریقے سے افغانستان کردار ادا کر رہا ہے، افغانستان نے تو اپنی مٹی پلیت کر دی ہے، اپنے جو ان کے جتنے آباء و اجداد تھے، جو ان کے جو ہے محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور قطب الدین ایبک، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں نے بت شکن تھے، یہ لوگ ملا عمر جنہوں نے بت توڑے تھے، جا کے بت پرستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو حرف بھیجنے کو میرا دل کرتا ہے ان کے اوپر۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ افغانی نہیں ہو سکتے، افغانی تو غیرت مند لوگ ہیں، یہ افغانی نہیں ہے، ان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، افغانی قوم کو چاہیے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ یہ جو ہے بت پرستوں کے ساتھ مل کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یہ عملیات کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ مقابلہ نہیں ہے، مرد کے بچے بن کے جو ہے پاکستان فوج کا بہادری سے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ان کی ہمت نہیں ہے، اس لیے یہ چھپ کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے نا 2 حرف ہے میری۔ بالکل صحیح عبداللہ صاحب، بالکل صحیح۔ گفتگو آگے بڑھائیں گے، میں ویلکم کرنا چاہوں گا سینیٹر کامران مرزا صاحب، مجھے جوائن JUIF۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان جس پروکسی وار کا سامنا کر رہا ہے، ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ وی ڈو ان یور اوپینین؟ ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، کس طرح انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور بھارت کی اس ناپاک عزائم کو کس طرح بے نقاب کرنا ہے ہمیں دنیا کے سامنے؟ سینیٹر کامران مرزا صاحب۔ کہ بھارت کے ساتھ تو ہمارے پہلے دن سے جو ہے نہیں لگتی، جس دن سے ہم الگ ہوئے ہیں، الگ وطن بنے ہیں، آزادی حاصل کی ہے، تو اس دن سے جو ہے وہ مسائل موجود ہیں۔ بھارت نے اب ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر اس ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے عوام کو بھی مصیبت میں ڈالے رکھا ہے۔ وہ وسائل جو ہم امن کے اگر راستے پہ چلتے تو اپنے لوگوں پہ خرچ کرتے، وہ وسائل جو ہے وہ جنگ میں ہم نے جھونک دی ہیں، اس میں آگ اور دھوئیں کی اس میں جھونک دی، اور یہ بھارت کو اس کا احساس ہونا چاہیے، ایک بڑے ملک کے طور پہ بھی اور ایک غریب آبادی کا ایک بہت بڑا چنک رکھنے کے طور پہ بھی۔ تو یہ ان کو جو ہے پیار محبت سے سمجھانے کی باتیں ہیں، دنیا کے لوگوں کو بیچ میں ڈالیے اور اسٹیبلش کریے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور جس وقت اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں
تو دنیا ان کو لان تان کرے گی کہ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے پاکستان میں مداخلت، پاکستان کے مختلف علاقوں میں مداخلت، نتیجے میں جو ہے وہ خود بھی جو ہے سکون سے نہیں رہتے. ظاہر ہے اگر آپ بے سکونی پیدا کریں گے تو دوسرے آپ کے لیے پھول دوسری طرف سے نہیں آئیں گے. تو یہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے پالیٹیشین کو، ان کے سول سوسائٹی کو. اور جب یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. اظہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اظہر صاحب جب میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہوں، اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ جب مسلمان ہر جنگ فتح یاب ہو رہے تھے، ہر جنگ جیت رہے تھے، تو پھر دشمن نے پلان یہ بنایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، کیونکہ ہم تو انہیں جنگ میں ہرا نہیں سکتے. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ بھارت ہمیں جنگ میں ہرا نہیں سکتا، ہمیشہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، افغانیوں کو پاکستانیوں سے لڑایا جائے، دوسرے مرسنریز اور پروکسی وار بڑھانے کے لیے اساسنز کو ہائر کیا جائے. آپ کی رائے حضور پوری سچویشن کے اوپر اظہر جاوید صاحب؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. آج کا جو واقعہ بہت افسوسناک ہے اور میری دلی ہمدردیاں اور اظہار تعزیت ان لوگوں کے ساتھ جو اس واقعہ میں شہید ہوئے اور زخمیوں کی جو صحت یابی کے لیے دعا. طلحہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور آج کے اس واقعے نے بھی ثابت کر دیا کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جب میدان جنگ میں پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکی تو اب انہوں نے پراکسی وار کے ذریعے افغانستان میں بیٹھے اپنے مہروں کے ذریعے، افغانستان میں بیٹھے اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اسلام آباد میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا اور جس میں شہادتیں ہوئیں. بھارت کا رویہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں 9 مئی کے بعد، مارکہ حق کے بعد، بھارت کسی بھی سطح پر جائے گا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے. اب کرنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں افغانستان میں جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف شاید حملہ نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن اس وقت وہاں پر اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ مسلمان کہیں اس ساری صورتحال میں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب افغان وزیر دفاع بھارت کے دورے پر تھے اور اس دورے کے دوران ہی افغان طالبان کا جو یہ رجیم ہے، ان کے لوگوں نے پاکستانی سرحد پر حملہ کر کے 23 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا. تو اس کے بعد سے ہی چیزیں بہت ساری واضح ہو چکی ہیں کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم تمام جو قوم ہے اس کو اپنی اس دفاع کے لیے حکومت پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اپنے ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور اس وقت جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی سیاست ہے، اور اس سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو بچانے کے لیے، پاکستان کے عام شہریوں کو بچانے کے لیے جو بیرونی حملہ آور ہے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ وقت جو ہے پاکستانی قوم متحد ہے. افغانستان، آپ کو بہت سارے لوگوں کا شاید اس پہ اتفاق نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے جنگجو ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ کرائے کی جنگ لڑی ہے، اور اب ان کو جہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے وہ اس کی طرف ہو گئے. حالانکہ پاکستان نے 4 دہائیوں کے سے زیادہ ان لوگوں کی جو میزبانی کی، ان افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان پر جو مصیبتیں آئیں، پاکستان میں جو افغان جنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور جو 30 یا 40 لاکھ مہاجرین جو ابتدائی میں تھے ان کی میزبانی بھی کی. تو یہ لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارت سے مل چکے ہیں دوحہ میں اور اس کے بعد استنبول میں آنے والے مذاکرات میں. اس لیے افغان وفد نے کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کروائی تھی کہ وہ اپنی سرحد کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب وقت ہے. وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان کے اندر موجود جو خارجین ہیں، جو لوگ پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو یہاں ان دہشت گردگی کے واقعات کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اب تو اس کا ثبوت بھی مل گیا، جو اسلام آباد میں کچہری میں حملہ ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اس سے پہلے کہ یہ مزید حملے کریں. بالکل ٹھیک. قریشی صاحب آپ کی رائے حضور؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے بھارت نے جب پچھلی دفعہ ہم پہ حملہ کیا تھا
تو اس وقت سے ہی ہم سب لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں جو آج میرے معزز دوست جو ہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مرتبہ مختلف دوستوں نے کہا کہ بھارت تیاریاں بھی کر رہا ہے، تو اس بات کا خدشہ تھا۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ بھارت کس انداز میں پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، کیا وہ براہ راست جنگ شروع کرنا چاہتا ہے یا وہ دہشت گردی کی یہ کارروائیاں کروانا چاہتا ہے پاکستان میں۔ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا وہ یقیناً دہلی میں دھماکے کی بعد ہوا، اور بانا کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی اب اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ وہ براہ راست ہم سے جنگ کر سکے یا ہماری مسلح افواج کے خلاف جنگ کر سکے یا ہمارے ملک کے خلاف کر سکے، لہٰذا وہ یہی طریقہ اپنائیں گے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بس ہم کئی مرتبہ اس پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو بھارت کی طرف دھکیلنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو سال 2 سال کا گیپ آ گیا افغانستان اور ہمارے درمیان، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج افغانستان جو ہے اس طرف چلا گیا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان ابھی ان سے انگیج ہو چکا ہے اور کوششیں جاری ہیں، لیکن استنبول کے مذاکرات کے جو نتیجہ سامنے آیا اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان کی حکومت کا جو تعلق اور واسطہ ہے وہ اب پاکستان سے نہیں بلکہ اب بھارت کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے افغان طالبان کا جو رویہ ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کی خواہش اور بھارت کی مرضی اور بھارت کا پیسہ جو ہے وہ انوالو ہے۔ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں اٹھاؤں گا، جنگ کی صورتحال میں کون سے جنگی اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے دشمن ہمیں اندرونی طور پر کمزور سمجھتا ہے اور ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے اور ہم اپنے پیروں پہ مکمل طور پہ کھڑے ہو کر اپنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکے کہ ہماری کوئی اندرونی کمزوری نہیں ہے۔ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میرے عبداللہ صاحب، ایک بار پھر آپ سے شروع کرتا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی جو شقیں ہیں جس برق رفتاری سے منظور ہوئیں، واضح معلوم پڑ گیا کہ کوئی بحث مباحثہ نہیں ہونے والا ہے اور بس جلدی جلدی اپروو کی جائیں گی سینٹ سے بھی، نیشنل اسمبلی سے بھی۔ آپ کی نظر میں یہ 26ویں 27ویں اور اب بتایا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کی تیاری کی جائے، ان سے ملک کے اندر استحکام بڑھ رہا ہے یا اختلافات بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یایا آفریدی صاحب کے جو قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے ان کے بھی اب اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی رائے عبداللہ صاحب؟ دیکھیں طلب بھائی، بات یہ ہے کہ جتنی بھی ترامیم ہو رہی ہیں، کیا پہلی بات ہے کہ صرف موجودہ حکومت میں ہی ہو رہی ہیں یا ماضی کی حکومتوں میں بھی ہوتی رہی ہیں؟ اور یہ ترامیم کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ قانون میں کچھ حکم ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ جگہ حالات کے اور واقعات جس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، ماڈرنائزیشن آتی ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے آپ کی سائبر کرائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے آئی ٹی، سائبر کرائم ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا مینس بن گئی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے قانون خاموش ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے نئی ترمیمیں آتی ہیں۔ لیکن 250 سال کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے 27 ترامیم آئیں، پاکستان کے اندر جو ترمیمیں ہیں یہ 27 آ چکی ہیں، ابھی تقریباً ہم اپنی 8ویں دہائی جو ہے آزادی کی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر، ترمیموں کے اوپر میرے خیال میں کھل کے بحث ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اتنی عجلت سے کام نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری جانب جو ہے گریس کا پہلو جو ہے وہ میرے خیال میں دامن سے جانا نہیں دینا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک عبداللہ صاحب کی لائن ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ I'll move forward to کامران مرزا صاحب۔ کامران مرزا صاحب، آپ کی رائے میں یہ آئینی ترامیم جو آ رہی ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ سراسر نقصان۔ کیوں سر؟ یہ آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عوامی چاہت کے، صرف اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، اور اگر اپنے معاملات کو جب درست کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ آپ کی نظر میں سر کتنا ضروری ہے اس وقت دشمن کے سامنے اندرونی استحکام لے کر آنا پاکستان کے لیے؟ سر یہ بہت ضروری ہے، یہ اس وقت نہیں، یہ ہر وقت ضروری ہے۔ ہر وقت ضروری ہے، بالکل ٹھیک۔ نعیم قریشی صاحب، کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھ کر ہم پر ہنس رہا ہوگا، آپ اگری کریں گے قریشی صاحب؟ خوش بھی ہو رہا ہوگا یہ سوچ کر
کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے یہ خود ہی کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ہم اپنے ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں. ہم ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کامران صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں جو ہے وہ ترامیم پڑھنے نہیں دی گئی. آج کے اخبارات میں یہ بیان شائع ہوا ہے کامران مرتضیٰ صاحب کا. پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی CEC کے حوالے سے اعتزاز چودھری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں موجود ہی نہیں تھا ایجنڈے میں اور دستاویزات تھی ہی نہیں ترامیم کی. تو پاکستان میں اب یہ ایک عجیب غریب صورتحال پیدا ہو گئی کہ ترامیم جو ہے ملک کی مفاد کے نام پہ اس طرح کی جا رہی ہے. ملک کے وزیر قانون جو ہے اسٹیٹ منسٹر لا کے بیرسٹر عقیل صاحب بھی یہی فرما رہے تھے, سوالوں کی جواب نہیں دے رہے تھے کہ یہ سیکورٹی کا معاملہ ہے. آئین میں تبدیلی اب سیکورٹی کا معاملہ بن گیا ہے. تو حقیقت یہ ہے 22ویں آئینی ترمیم کے مقاصد بالکل واضح ہیں. ہم ہائی کورٹس کے ججز کی جس طرح سے پابندیاں لگا رہے ہیں, ان کی جابز کے حوالے سے, ان کی ٹرانسفرز کے حوالے سے, اتنی سختیاں تو کبھی ہم نے پاکستان کے بیوروکریٹس پہ بھی نہیں لگائی جنہوں نے دوہری شہریتیں لی ہوئی ہیں اور جن پر حکومت کا کوئی قابو نہیں ہے. لیکن آپ ججز کو جو ہے وہ اسکول کے بچے بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہونے سے کسی وجہ سے انکار کرے تو آپ آرٹیکل 209 کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو آپ نے تو عدلیہ کو ختم کر دیا, سپریم کورٹ کو ختم کر دیا. اس 27ویں ترمیم سے آپ جو ملک میں بنیادیں رکھ رہے ہیں نفرت کی, ناپسندیدگی کی, یہ بہت خوفناک ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ ترامیم نہیں ہے, یہ صرف ترامیم نہیں ہیں, یہ شرمناک ترامیم ہیں. یہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم ہے جناب, جو بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک ہیں. اظہر صاحب, آپ کی نظر میں بھارت کیا 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا جس طرح بات کی جا رہی تھی کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے, قریشی صاحب کی جانب سے؟ تو صاحب یہ ہمارا اندرونی معاملہ اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے پارلیمنٹ نے یہ ترامیم کی ہیں, تو اس پہ میرا خیال ہے بالکل لوگوں کو اختلاف کا حق ہے. لیکن دوسری طرف جو میجارٹی پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ترامیم کی ہیں, تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال کیا ہے, جو جس عدلیہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ججوں کو آپ نے اسکول کے بچے بنا دیا, انہی کے سابق چیف جسٹس ہوتے تھے, اٹھتے تھے, سو موٹو لیتے تھے, اور پھر بعد میں وہ ایک چلتی چلاتی حکومت کے خلاف جو ان لوگوں نے, ان ججز کے جو سابق ججز ہیں, انہوں نے جو شرمناک کردار ادا کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک جج صاحب کو صبح صبح خواب آتا تھا, وہ اٹھتے تھے, وہ ہاسپٹلز کے اندر گھس جاتے تھے اور وہاں پر جا کے وہ PKLI جیسے ادارے ان کو بند کروا دیتے تھے. پھر اسی طرح کے ایک چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے, وہ کراچی کی ایک جیل کے اندر جاتے تھے, ایک بیرک کے اندر گھس جاتے تھے, پھر وہاں پر پڑی ہوئی کسی بوتل کا نام لے کے یہ اس کو بہانہ بنا کے اس قیدی کے خلاف سیاسی جو کہہ سکتے ہیں کردار کشی کرتے تھے. پھر اسی طرح کے جج ہوتے تھے جو وہ کہتے تھے کہ آپ سڑکوں پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں یا کیوں مظاہرے کر رہے ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. پھر دیکھا ہم نے کہ انہی ججز نے بیٹھ کے چلتی چلاتی حکومت کو فارغ کیا تھا, پاناما کے نام پر اقامہ ثابت کیا, اور وہ ایک چلتے ہوئے وزیر اعظم کو, منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے گھر بھیج دیا. ہم وہ بھی یاد ہے کہ ایک جج نے, آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کاروائی کروائی گئی, وہ حسین حقانی صاحب کو جس طرح انہوں نے بلا کے ان کو پابندیاں لگائیں, پھر وہ ایک جو ساری صورتحال پہ ہمیں کچھ نہیں بھولا, یہ ججز کا ہی کردار تھا. تو اظہر صاحب آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ PMLN نے ججز کو پیک کر دیا, اب وہ ایسے کام نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ صرف PMLN نے نہیں کیا, یہ پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, ان کی اتحادی جماعت ٹھیک ہے, کہہ نہیں سکتے, یہ ثابت ہوا ہے, یہ سامنے ہوا ہے, انہوں نے ووٹ دیا ہے, اور یہ ان جمہوری جماعتوں کا حق ہے, کیونکہ ان کی یہ جمہوری جماعتوں ان کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہو چکا. آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے, آپ کو نہیں پتا ان ججز نے کیا کردار ادا کیا تھا اس وقت. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان ججز نے
جو نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا بالکل ٹھیک. بالکل شاید اظہر صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا. اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی جج مادر پدر آزاد نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. جس طرح ماضی میں وہ ایکشنز لیتے تھے اب نہیں لے پائیں گے. بٹوین دا لائنز کہہ دیا ہے, ان کی گیم اب پیک ہو گئی ہے. قریشی صاحب جلدی سے ایڈ کیجئے, وقت کم ہے. بس میں یاد دلا دوں کہ حسین حقانی اور زرداری صاحب کا نام لیا تو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے. یہ اظہر صاحب اس کی بھی وضاحت کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ 14 سال نہیں 11 سال زرداری صاحب جیل میں رہے اور اس کی وجہ ججز نہیں تھے, نواز شریف صاحب تھے, چونکہ انہوں نے ہی زرداری صاحب کے خلاف مقدمات. ابھی گڑے مردے نہ اکھاڑیں سر, گڑے مردے نہ اکھاڑیں. اب وہ ساتھی ہیں دونوں, allies ہیں دونوں. لیٹس موو فارورڈ. اظہر صاحب لیٹس موو فارورڈ. ایک اور بڑا ضروری سوال ہے. بالکل موو فارورڈ کر رہا ہوں. بات دیکھیے, ان ججز پہ 11 سال ہو یا 14 سال ہو, نواز شریف صاحب نے اگر وہ ان زرداری صاحب کے ساتھ طرح خلاف گئے تھے تو وہ بھی غلط کیا تھا. اب سب بھگت رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک. سب چیزیں جو ہے, اب یہی الزام جو ہے عمران خان صاحب لگا رہے ہیں اسی عدلیہ پہ کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ جو ہماری عدلیہ ہے, جب تک یہ عدلیہ ہماری ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. پروگرام میں ذکر کریں گے ان دو ارکان کا, ان دو سینیٹرز کا جن کی پارٹیز نے منع کیا تھا کہ ووٹ حق میں نہیں دینا, پھر بھی انہوں نے دیا. پی ٹی آئی کے سیف اللہ عابد اور JUIF کے محمد احمد خان صاحب. اس پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے ان کے کردار کے اوپر. بات کرنا چاہوں گا اپنے مہمان سے, سینیٹر کامران مرزا صاحب. گزشتہ روز ہم نے سینیٹ کے اجلاس میں دیکھا پی ٹی آئی کے بھی ایک رکن نے حق میں ووٹ دیا 27ویں آئینی ترمیم کے, JUIF کے بھی ایک رکن نے حق میں ووٹ دیا. سیف اللہ عابد صاحب کا بیان کافی جذباتی تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں ووٹ صرف چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے دے رہا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں اپنی پوسٹ سے. اور بتایا انہوں نے کہ ماضی میں کس طرح ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا تھا. آپ کی نظر میں ان دونوں سینیٹر صاحبان کا جو کردار تھا, جو پارٹی کے پالیسی کے برعکس جا کے انہوں نے ووٹ دیا 27ویں آئینی ترمیم پہ, کیا یہ درست تھا سر؟ اور نہیں تھا تو کیا کارروائی ہوگی سر؟ ہاں, کارروائی تو ہو چکی. دونوں کو ان پارٹیوں سے نکال دیا گیا ہے. ایک نے ریزائن کر دیا, دوسرے سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے. اور بات اتنی سی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کبھی ماضی میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے, تو ان کے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھی بات ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی پھر انہی کو ووٹ دیا. تو ہے نا کمال. سر دوبارہ 10 بندے اٹھ جاتے تو کیا کر لیتے سر؟ ہاں تو پھر ڈر کے خوف سے ووٹ دیا نا, اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا. اور سر آپ کی پارٹی کے جو محمد احمد خان صاحب تھے, ان کی بھی گھر والوں کو اٹھایا گیا تھا کیا سر؟ نہیں, ان کے گھر والوں کو تو ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے, اللہ رحم کرے ان پہ. اس میں ان کو اپنا ہر آدمی کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, تو کسی کی کیا مجبوریاں, کسی کی کیا مجبوریاں ہیں. پیسے والوں کی مجبوریاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں عام آدمی سے, غریب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جتنے کہتے ہیں سر پیسہ بہت سکون نہیں. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سیف اللہ عابد صاحب کی تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی, واضح کر دیا کہ میں صرف عاصم منیر کے لیے ووٹ دے رہا ہوں. آپ کی نظر میں جو انہوں نے کیا صحیح کیا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں اس کو چھوڑ دیں, 27ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم. یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے ملک میں امن و انصاف قائم تھا؟ کیا عدلیہ جو ہے وہ کام صحیح کر رہی تھی؟ کیا لکھو کا کیس کوئی پینڈنگ نہیں تھا؟ لوگوں کی نسلیں نہیں گزر جایا کرتی تھیں انصاف کے حصول کے اندر؟ عدالتوں کے چکر لگا لوگوں کی جو ہے عمریں گزر. سر ہر نماز میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تھانے سے, ہسپتال سے اور عدالت سے بچائے. جی. تو پاکستان کے 70% مسائل جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ عدلیہ پہ جا کے چڑھتا ہے. اب جو ہندوستان کو ایک اور پرابلم بھی ہے, اور وہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ہی قوت ہے جو اس ٹائم پہ ہندوستان کے ناپاک, ایک ہی قوت ہے جو ہندوستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا رہی ہے اور اسے منہ توڑ جواب دے رہی ہے. آف کورس وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب ہیں, جن کی پلاننگ, اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کی بدولت ہی ہم بھارت کو بار بار منہ توڑ جواب دیتے ہیں. I'll put this question in front of قریشی صاحب. آپ کی نظر میں ان دو افراد کا کردار, ان دو سینیٹرز کا کردار کیسا تھا قریشی صاحب؟ دیکھیے, جمہوری روایات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹیوں کی خواہش مرضی کے خلاف جا کے ووٹ ڈالنا, اور پھر یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہوئی ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کن لوگوں نے انہیں پریشرائز کیا, کنہوں نے دھمکایا. پاکستان میں اب آئینی ترامیم کے لیے بھی لوگوں کو اسی طرح دھمکایا جا رہا ہے.
یہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی بے شک ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پچھلے 3 سال تو چونکہ 47 کی حکومت ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ اراکین کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوری روایات ہے اور یہ کون سی پارلیمنٹ ہے جس میں رات کی تاریکی میں اس طرح سے جو ہے وہ ترامیم ہوتی ہیں؟ یہ سارا کچھ ہم پچھلے 3 سالوں سے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی یہ جمہوری پارلیمنٹ ہے، اس کو یہ حق ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے کسی رکن کے پاس ترامیم نہیں تھی، کسی بیچارے نے پڑھی نہیں ہے۔ یہ ترامیم جو ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ عدلیہ بہتر ہو یا عدلیہ ختم ہو؟ تو آپ نے ان ترامیم کے ذریعے اگر ماضی میں کیسز رہے یا ماضی میں پرابلم تھے عدلیہ میں، تو آپ نے تو جو بیچاری برائے نام عدلیہ تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب تو یہ کسی قابل نہیں رہے، اب تو سپریم کورٹ کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اب تو چیف جسٹس آف پاکستان بیچارہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تو آپ نے ویسے یایا آفریدی پر کتنا پریشر ہوگا سر؟ یایا آفریدی پر کتنا پریشر ہوگا اس وقت؟ پریشر وہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، وہ نہیں لیتے، ان کے کان بند ہیں۔ پریشر وہ آدمی لیتا ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ نہ سنتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قانون اندھا ہوتا ہے اب وہ آپ اسے گونگا اور بہرا بھی کر گیا ہے سر آپ تو؟ بالکل ایسا ہی ہے سر، اب تو اندھے کے ساتھ ساتھ قانون اس ملک میں بہرا بھی ہو گیا ہے۔ چلیں گفتگو میں ابھی اظہر صاحب کی طرف لے جاتا ہوں۔ اظہر صاحب، ان دو افراد کا کردار اگر پی ٹی آئی کے باقی ممبرز بھی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی طرح ووٹ دیتے اور کہتے کہ ہم یہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے دے رہے ہیں تو شاید خان صاحب کے لیے کچھ بہتری ہو جاتی مستقبل میں سر؟ جی تو صاحب، سب سے پہلے تو جو یہ 2 سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے، آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ غیر جمہوری روایات ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اگر ووٹنگ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومتی اراکین نے حکومتی بل کے خلاف ووٹ دی ہے، تو کیا یہ غیر جمہوری روایت؟ کہاں برطانیہ، کہاں پاکستان، خدا کا خوف کرے۔ نہیں یہ نہیں، یہ آپ بات سنیں میری پلیز۔ آپ جیسی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے نہیں ہے کہ عالمی روایات کیا ہیں، جمہوری روایات کیا ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی اراکین نے، سن لیں آپ بات میری سنیں، آپ نے اپنی بات پوری کی، آپ مجھے میری بات سننے دیں۔ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ مدر آف پارلیمنٹس کہلاتی ہے۔ آپ اس کی جمہوری روایات دیکھیں، اگر حکومت نے کوئی بل پیش کیا ہے اور وہ کسی ممبر کو نہیں پسند، وہ اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ غیر جمہوری روایات ہیں، اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو پریشر کے ذریعے یہ ووٹ دلوایا گیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اسی طرح ایک نیوز، سنیں میری بات، سنیں میری بات، آپ بات سنیں نا، بات سنیں۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کے اوپر یہ کوئی پریشر ڈالا گیا ہے؟ اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے سر ابڑو صاحب نے خود کہا ہے، سر ابڑو صاحب نے خود کہا ہے سر فلور آف دا ہاؤس پہ، وہ پچھلی دفعہ کا کہا ہے، اس دفعہ کا نہیں کہا انہوں نے، اس دفعہ کا نہیں کہا نا اس دفعہ کا نہیں کہا انہوں نے، میں نے بھی ان کی پوری تقریر سنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل غیر جمہوری روایات نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بل پسند، وہ آپ کی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی اور آپ کے خلاف ووٹ دیتے تو غیر جمہوری روایت ہوگی۔ ان 2 سینیٹر نے جو چلیں I'm out of time ری الیکشن کوئی نہیں ہوتے، کوئی ری الیکشن نہیں ہوتے۔ جتوئی صاحب اس کو کلیئر کریں، یہاں پر ابھی بھی ممبران پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف لارڈز کے اور ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، وہ ابھی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ ویسے برطانیہ میں تو اظہر صاحب فار مائی نالج، برطانیہ میں تو بادشاہت بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، پھر لے آئیں پاکستان میں بھی یہی نظام سر؟ کوئی بادشاہت صرف علامتی طور پہ ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، جمہوریت بالکل یہاں پہ مضبوط ہے۔ کیا پاکستان میں علامتی بادشاہت کامیاب ہو سکتی ہے؟ کون سی علامتی بادشاہت؟ کوئی بھی قسم کی، برطانیہ کی طرح ہمارے ہاں بھی علامتی بادشاہت۔ سعودیہ میں کامیاب نہیں ہے، یو اے ای میں کامیاب ہے، بالکل ہے، کویت میں کامیاب نہیں ہے، بالکل ہے، قطر میں کامیاب نہیں ہے۔ تو پھر یہ پیمانہ، سنیں میری بات، یا آپ پیمانہ کس طرح بنا؟ عمران خان جیسا فسطائیت والا شخص جس نے اپنی پارٹی کے اندر ابھی بھی آمریت قائم رکھی ہوئی ہے، جس نے اپنے دور حکومت میں وہ شخص جو اس کے خلاف بولتا تھا، اس کا جو حشر کرتا تھا آپ کے سامنے تھا، اس کو لے آئے، جو وہ پھر اس کو جن لوگوں کو وہ پسند ہے۔ اس دور میں تو کوئی بولتا نہیں تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں غیر جمہوری روایات کا الزام لگانا ہی سب سے پہلے غلط ہے۔
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विल है, उसके मुताबिक उसने वोट दे दिया है। Right, Azhar साहब, उसके बाद I'm out इस्तीफा of time. देने का भी ऐलान कर रहा है। I'm out तो of आप time. उसके लिए कैसे I'm out of time. I'm grateful अजहर जावेद साहब आपके वक्त के लिए, नईम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका भी बेहद मशकूर हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में यही कहूंगा कि यकीनन पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है एक बार फिर, लेकिन हम सब अगर मिलकर दुआ करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें तो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you tomorrow. Until then, Allah.